अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप व्यूवर्स फ्रेंड्स? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी वॉइस ओवर मिशा अरसलान। आज के एपिसोड में आपको आज आतिका के माजी के बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जब नीला भाभी की बात सुल्तान भाई से पक्की हो गई तब बड़ों ने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला भी मुझसे पूछे बगैर कर दिया। मैं तो हत्थे से अकड़ गई क्योंकि मैं एक तालीम याफ्ता बाशऊर लड़की थी और माशरे में परवान चढ़ती फजूल किस्म की फरसुदा रिवायत के ख़िलाफ़ थी। और ये वट्टे सट्टे का रिवाज यहाँ बरसों से कदम जमाए खड़ा था, जिसके हक़ में मैं बिल्कुल भी नहीं थी, मगर बड़ों के सामने बिलाखौफ अपने रिश्ते से इनकार मेरे लिए अंगारों पर जलने के मुतरादिफ था। मगर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मैं अपने ख़ानदान की वाहिद लड़की थी जो पहले कॉलेज और फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक का सफ़र तय कर पाई थी। और वजह बाबा सरकार की मेरे साथ बेपनाह चाहत और उल्फत थी। मैं घर की इकलौती बेटी थी, किसी और को तो नहीं मगर बाबा सरकार की लाडली थी। कोई बात मनमानी होती तो भूख हड़ताल कर लेती, फिर चार न चार सबको हथियार डालने पड़ते। मर्दी क्या ना करती कि मुसादिक मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हुए अभी फ़िलहाल खामोश रहने में आफियत समझी, क्योंकि अल्ताफ़ भी वलायत पढ़ने गए थे और मैं अपनी क्लास फैलो कॉमिंग में इंटरेस्ट लेने लगी थी, ये जानते हुए भी कि हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर रिश्ता तय करना संगीन जुर्म समझा जाता था। मगर प्यार और मोहब्बत के जज्बे के साथ बगावत का जज्बा भी सर उठाता है। वक्त पहिया लगाकर अपनी रफ्तार से तेज़ गुजर गया। मैंने कई बार बाबा सरकार से बात करने की कोशिश की, मगर तरबियत आड़े आ गई। वो लाख मुझ पर जान छिड़कते थे, लाड उठाते, जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात आँख बंद करके पूरी कर लेते। मगर यहाँ बात दो ख़ानदानों के दरमियान ताल्लुकात की थी और मेरे इनकार की सूरत में ताल्लुकात कशीदगी इख्तियार कर सकते। जैसे ही अल्ताफ़ पाकिस्तान पहुँच गया, मैं पहली फुर्सत में इनसे मिलने चली गई, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये लोग मज़ीद बात को तोल नहीं देंगे और रिश्ता पक्का हो जाएगा। अल्ताफ़ एक अच्छी शक्ल व सूरत का खूबसूरत नौजवान था जो किसी लड़की का ख्वाब हो सकता था, मगर मेरे लिए वो सिर्फ रास्ते का एक कांटा था। मौके मिलते ही मैंने इनके कानों में रिश्ते की बात डाल दी। इनके ख़यालात जानकर मेरा दिल गुजार होने लगा कि वो भी वहाँ अपनी क्लास फेलो के साथ रिलेशनशिप में था और बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर ख़ानदान के फ़ैसलों ने इनके पैरों में बेड़ियाँ डाल दी हैं। इसलिए वो खुद को इनाम निहाद रिश्ते की ज़ंजीर से आज़ाद कराने आया था और साथ इस लड़की को भी लेकर आया था। मौका गनीमत समझकर मैं इसके कंधे पर बंदूक चलाने लगी। लड़की का इसके साथ पाकिस्तान आना मेरे लिए किसी मौजिज़े से कम नहीं था। मैंने मज़लूमियत की चादर चढ़ाकर खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि अल्ताफ़ कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर एक दिन मैं ताई अम्मा के घर गई थी अनीला भाभी से मिलने, तो अल्ताफ़ के रूम के सामने से गुजरते हुए मैंने इसकी आवाज़ सुनी। वो किसी लड़की से फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहा था और उसको एक होटल का कहकर वहाँ इससे मिलने वाला था। मेरी दिली मुराद भर आई। मैं सीधा घर चली गई और बाबा सरकार को फ़ोर्स करने लगी कि आज मुझे बाहर अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करवा दे। मैंने अच्छे नंबरों से टॉप किया था तो बाबा सरकार बगैर हेरो हजत के मान गए। मैं इन्हें इसी रेस्टोरेंट लेकर गई जहाँ अल्ताफ़ और वो लड़की मिलने वाले थे, और कभी कभी सब कुछ हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हो जाता है। बाबा सरकार ने अल्ताफ़ को देखा जो किसी लड़की का हाथ अपने हाथों में थामे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। बाबा सरकार से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके सरों पर सवार होकर इस्तफ़सार किया। अब छुपाना बेकार था। अल्ताफ़ ने माज़रत करके बाबा सरकार को सच्चाई बता दी कि वो आतिका को धोखे में नहीं रखना चाहता है। आप खुद किसी तरह ये रिश्ता ख़त्म कर दें। तब बाबा सरकार ने वो फ़ैसला दिया जो गाँव की तारीख़ में रकम हो गया, मेरा रिश्ता ख़त्म करवा दिया। दूसरी तरफ अनिला भाभी के बाप यानी कि ताया अब्बू ने अनिला भाभी का भी रिश्ता देने से इनकार किया, मगर अल्ताफ़ ने अपनी तरफ से एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। तब जाकर मामला रफ़ा दफ़ा हो गया और ऐसे में सुल्तान भाई की शादी हो गई। मैंने ढके छुपे अल्फाज में बाबा सरकार के सामने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। पहले तो वुसअत पर हम हो गई, मगर बाद में इन्होंने सोचने का टाइम मांगा। बाबा सरकार ने कामिल मिज़दान से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। बाबा सरकार ने यूनिवर्सिटी के करीब मेरे लिए एक फ़्लैट लिया था। एग्ज़ाम्स के दिनों में अक्सर मुलाजमत की मैयत में वहाँ क़याम करती। वहाँ बाबा सरकार इस कामिल से मिले। वो हमारी यूनिवर्सिटी के काबिल होनहार स्टूडेंट था। हालिया इम्तहानात में इसने सूबे भर में टॉप किया था। हर अखबार न्यूज़ चैनल में इसकी कारकर्दगी को सराहाया गया था, तो बाबा सरकार भी इनके बारे में काफ़ी कुछ जान गए थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वालिदैन का इंतकाल हो गया था। फैमिली के नाम पर इसकी छोटी बहन थी 13 साल की।
باپ سرکاری ملازم تھا تو اس کی پینشن سے گھر کا خرچہ مشکل پورا ہوتا تھا، باقی اس نے اپنی اسٹڈی اسکالرشپ کے ذریعے مکمل کی۔ بابا سرکار کو اس کے سلجھی ہوئی شخصیت نے کافی متاثر کیا اور انہوں نے رشتے کے لیے حامی بھر لی، مگر سب سے بڑا مرحلہ بھائی لوگوں کو منانے کا تھا، کیونکہ وہ لوگ کبھی اس طرح مڈل کلاس فیملی میں میرا رشتہ ہونے کے حق میں نہیں تھے۔ اس لیے بابا سرکار نے فیصلہ لیا کہ وہ صرف کیل میں لائے بغیر ہمارا نکاح پڑھوا دیں گے اور حالت بہتر ہوتے ہی رخصتی کروا دیں گے۔ میری خواہش پر میرا کامل کے ساتھ نکاح پڑھوایا۔ بابا سرکار نے پوری کوشش کی بھائی لوگوں کو منانے کی، مگر سلطان بھائی کسی صورت تیار نہیں تھے کہ غیروں میں بہن بیانے کا مطلب جائیداد میں اور بھی حصے دار آئیں گے، تو تینوں بھائی بابا سرکار کے فیصلے کے خلاف دیوان بن کر کھڑے ہو گئے اور کھل کر مخالفت شروع کر دی۔ مگر اب تو نکاح ہو چکا تھا، بابا سرکار کو بیٹے سے اتنے سخت رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ان دنوں ہماری امی کی طبیعت ناساز ہو گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور میرے فائنل کے ایگزامز بھی شروع ہو گئے، تو بابا سرکار نے مجھے فلیٹ پر واپس بھیج دیا کہ میں اپنے پیپرز پر فوکس کروں، کیونکہ گھر کا ماحول کافی تناؤ زدہ ہو چکا تھا۔ امی کی طبیعت کی وجہ سے بھائیوں نے چپ ساتھ لی تھی۔ میری سوچوں کا محور اماں حضور اور گھر کے حالات تھے۔ میری اسٹڈی کافی متاثر ہو رہی تھی، ایسے میں کامل نے میرا پورا ساتھ دیا۔ اکثر رات دیر تک وہ مجھے پڑھاتا تو اپنی بہن صدیقہ کو بھی ساتھ لے کر آتا، کیونکہ ان کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا جس کے سہارے وہ بہن کو چھوڑ آئے۔ میرے پیپرز بخیریت اختتام پذیر ہوئے اور میں واپس حویلی آنے کی تیاری کرنے لگی کہ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے بابا سرکار کو کال کر کے اپنی طبیعت کی خرابی کو بتایا۔ انہوں نے کامل کو مجھے چیک اپ کے لیے لے جانے کا بولا۔ وہ خود ایسی حالت میں سے گھر سے نہیں نکل سکتے۔ ہم چیک اپ کرنے گئے تو ڈاکٹر نے جو رپورٹ تھما دی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں امید سے تھی۔ اتنا کہہ کر عاتقہ نے مارے آہنت اور شرمندگی کے سر جھکایا تو اذنان اور حدیث نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ جب رشتہ پاک اور جائز ہو تو محرم کی قربت سکون دیتی ہے۔ ان دنوں میں ڈپریشن کا شکار تھی۔ بے طرفے ہونے والے واقعات نے مجھے ہلا کے رکھ دیا اور اس وقت کامل میرے ساتھ میرے فلیٹ پر رہ رہا تھا۔ ہم بھی کسی کمزور لہجے ڈرامے میں بہک گئے تھے۔ اب کامل خود صحیح معنوں میں تذبذب کا شکار تھا اور وہ رخصتی چاہتا تھا، مگر جیسے ہی حویلی پہنچے ایک اور قیامت منتظر تھی۔ اماں حضور کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کا دکھ اتنا بڑا تھا کہ میں ارد گرد سے بے نیاز اپنے خول میں مقید ہو گئی۔ اماں حضور کو گئے 40 دن ہو گئے تو کامل نے مجھے بابا حضور سے بات کرنے پر فورس کیا، کیونکہ میرا تیسرا مہینہ چل رہا تھا اور اگر ایسے میں بات سامنے آتی تو بدنامی ہو جاتی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بابا حضور کو پوری سچائی بتا دی۔ پہلے تو وہ کافی مشتعل ہو گئے، لیکن ایک بار پھر بھائی لوگوں سے بات کی۔ اب کی بار وہ لوگ باقاعدہ دھمکیوں پر اتر آئے کہ وہ کامل کو جان سے مار ڈال دیں گے۔ اس صورتحال میں میرا چوتھا من شروع ہو گیا تو بات چھپانی مشکل ہو گئی کہ اچانک بابا سرکار نے میرے ایڈمیشن کا شوشہ چھوڑا۔ وجہ صرف مجھے گھر اور خاندان والوں کی نظر سے چھپا کر رکھنا تھا، ورنہ پاک دامنی پر کلنک لگ جاتا، کیونکہ میری ماں بننے کے اثرات کافی حد تک نمایاں ہو گئے تھے۔ بھائی لوگوں کو بھلا کیا اعتراض تھا؟ بابا سرکار مجھے واپس اپنے فلیٹ پر لے کر آئے اور میرے ساتھ رہنے لگے، مگر کامل مجھے اپنے گھر رکھنے پر باضد تھا۔ بابا سرکار مان گئے اور میں کامل کے ساتھ رہنے لگی۔ میری پوری ذمہ داری بابا سرکار نے اپنے سر لی تھی۔ کامل ٹھہرا ایک خوددار بندہ۔ وہ بابا سرکار کو کئی بار صاف انکار بھی کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیوی بچے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ بابا سرکار نے ان کی ایک نہیں سنی، وقت پر لگا کر گزر گیا۔ میری ڈلیوری میں ایک منتھ رہ گیا کہ میں واش روم میں نہاتے ہوئے میرا پیر پھسل گیا اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے میں اوندھے منہ فرش پر گر گئی۔ مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ میری طبیعت کافی کرٹیکل تھی۔ آپریشن کا بولا گیا۔ کامل نے بابا سرکار کو ارجنٹ کال کر کے بلایا۔ بابا سرکار نے ایک سے بڑھ کر ایک ماہر ڈاکٹر کا بندوبست کروایا، کیونکہ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق بچی کے بچنے کے چانسز 50% تھے، مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آپریشن کامیاب رہا اور میرے آہل نے آنکھیں کھول دی۔ میرے تو نصیب کھل گئے۔ آہل کو پا کر میں جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، مگر ہماری خوشیوں کی عمر کافی کم نکلی۔ میں وقتاً وقتاً حویلی جاتی اور اس سے اثر میں کامل خود آہل کی دیکھ بھال کرتا۔ پھر ایک منحوس لمحہ ہماری خوشیوں کو نکل گیا۔ بھائیوں کو شک ہو گیا کہ میں نے چپکے سے شادی کی ہے۔ بابا کو آہل سے دلی لگاؤ تھا۔ جب ہمارے پاس ہوتے گھنٹوں اسے پیٹھ پر سوار کر کے پورے گھر میں گھماتے۔ پورے گھر میں آہل کی کھلکھلاہٹیں گونجتی رہتی۔ آہل کے 5ویں جنم دن کو بابا سرکار مجھے اور آہل کو شہر لے کر جانا چاہتے تھے۔ صدیقہ کا پیپر تھا۔ اس دن تو کامل ہمارے ساتھ نہیں جا پایا۔ ہم نے بھی جانے کا ارادہ ترک کیا، مگر کامل نے ہمیں مجبور کیا جانے کے لیے۔ بقول کامل کے ان کے بیٹے کا جنم دن یادگار ہونا چاہیے۔ انہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ پیچھے میرے بھائیوں نے کامل کے پیچھے اپنے پالتو کتے چھوڑ دیے تھے۔
انہوں نے اس بات کی تصدیق کروائی کہ کامل کی شادی ہوئی ہے اور لگے ہاتھوں سلطان بھائی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آ گئے اور غنڈہ گردی کر کے گھر پر دعویٰ بول کر ہماری ہستی بستی زندگی کو آگ لگا دی، مگر مجھے وہاں موجود نہ پا کر اس کے ارادوں پر پانی پھر گیا اور واپسی کیلے پر توڑنے لگے کہ صدیقہ کو دیکھ کر سلطان بھائی کے اندر وحشی جانور نے سر اٹھایا اور کامل جو پاس اس مارکیٹ سے سودا صرف لینے گیا تھا، ان کی واپسی ہوئی تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ صدیقہ کی عصمت لوٹی گئی تھی، معصومیت کو داغدار کر دیا گیا تھا۔ اپنی بہن کی ٹیڑھی حالت دیکھ کر کامل کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور سلطان بھائی پر ٹوٹ پڑے، مگر ان کے گارڈز نے کامل کو بدترین تشدد کو نشانہ بنایا۔ جب ہم واپس آ گئے تو کامل کی سانسیں مدھم چل رہی تھیں اور ساتھ میں صدیقہ کی حالت دیکھ کر بابا سرکار نے دونوں کو ہاسپٹل شفٹ کروایا۔ خفیہ طریقے سے دونوں کا علاج ہوتا رہا کہ ایک بار پھر سلطان کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ تو صدیقہ کا مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ چکا تھا، مگر ابھی تک اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ سلطان میر نے ہسپتال میں اسے مروانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر بابا سرکار کی سیکیورٹی کے پیش نظر اسے مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک دن اچانک ہمیں خبر ملی کہ صدیقہ کی زندگی نے وفا نہیں کی اور 18 سال کی عمر میں اتنی سفاک موت ماری گئی۔ عاطقہ نے ایک چٹتی نظر حدید پر ڈالی، مگر اس کی درگر کو حالت دیکھ کر اس نے مزید کچھ بولنے سے خود کو روکا۔ غلط پھپھو کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، وہ مزید زندگی کا بوجھ اپنے معصوم ناتواں کندھوں پر اٹھانے کے لیے زندہ رہی۔ پاکٹ میں دونوں ہاتھ اڑستا ہوا آئے شکستہ قدم لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر درد کی ایسی تحریر رقم تھی جو صاف ظاہر کرتا تھا وہ ان لوگوں کی گفتگو کسی حد تک سن چکا تھا۔ اذنان اور حدید کو اس لمحے وہ کہیں بھی مضبوط چٹانوں جیسا مرد نہیں لگا جو کسی کو بھی چاروں شانے چت کرنے کا ہنر جانتا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر تینوں نفوس اپنے اندر بھڑکتی اذیت و تکلیف کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام رہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو آہیل؟ اگر صدیقہ زندہ تھی تو مجھ سے کیوں چھپایا گیا تھا؟ عاطقہ ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی، کیونکہ جو صدمہ آپ کو پہنچا تھا، اس حالت میں آپ کو کچھ بھی بتانا مناسب نہیں تھا۔ ایک طرف پیار کرنے والا شوہر زندہ ہو کبھی مردہ حالت میں تھی، دوسری طرف اپنے بھائی کے اس گھٹیا اور نازیبا فعل سے آپ کو دورے پڑنے لگے تھے۔ مجھے بورڈنگ بھیجا گیا اور آپ کو حویلی منتقل کرنے کا مقصد ان لوگوں کو یہ باور کروانا تھا کہ میرے بابا اور پھپھو اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے بابا کو تشدد کو نشانہ بنایا، وہ بھی نظر انداز کرنے کے قابل تھا، مگر میری معصوم پھپھو کی عزت بے دردی سے نوچ لی گئی تھی۔ یہ ایک سنگین فال تھا جس کا آہیل وجدان برابر حساب لے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے پھپھو کی وہ آہیں سسکیاں، دلسوز چیخیں۔ میں کچھ نہیں بولا ہوں موم، کچھ بھی نہیں۔ اور جانتے ہیں آپ لوگ، میری زندگی میں دوسری صدیقہ نے تب قدم رکھا جب عنایہ کو میں پیراڈائز لے کر آیا تھا۔ وہ اکثر خوابوں میں چیختے چلاتی، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی۔ میری پھپھو تو زمانے کے ہوش زدہ درندوں کی نظر ہو گئی، مگر عنایہ کو میں گھر لے کر آیا کیونکہ میں نہیں جانتا تھا دوسری صدیقہ بھری جوانی میں سپاق موت مرے۔ آہیل ضبط و کمال کا مظاہرہ کر کے عاطقہ کے سامنے چیئر پر سر جھکا کر بیٹھ گیا، جبکہ اذلان اور حدید کی حالت ایسی تھی، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، چہرے لٹھے کے مانند سفید پڑ گئے تھے۔ تو پھر کہاں گئی صدیقہ؟ مجھ سے کیوں چھپایا گیا؟ کامل تو چھوڑ کر چلی گئی تھی، صدیقہ کو کس کے سہارے چھوڑ دیا؟ مجھے اس سے ملنا تھا۔ اپنے بھائی کی گئی زیادتی کا مداوع ممکن تو نہیں تھا، مگر میں آج تک ان تمام حالات کے ذمہ دار خود کو سمجھتی آئی ہوں۔ نہ میں عشق کے چکروں میں پڑتی، نہ بھائی لوگ میرے پیچھے آتے، نہ صدیقہ ان کی نظروں میں آتی، نہ ان کے حسن کا نشانہ بنتی۔ تو ایسے بھائیوں پر گھن آتی ہے مجھے خود کو ان کی بہن مانتے ہوئے۔ بابا سرکار کی پرورش میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، کبھی کبھی بات تربیت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں، مگر سلطان میر ایک عیاش و برکردار بیٹا نکلے اور ریاض بھائی اور امان ان کے غلط کاموں میں حوصلہ افزائی کیا کرتے۔ بابا سرکار کو بیٹوں سے آگے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں تھی۔ عاطقہ عجیب بے عقل کیفیت کا شکار ہو گئی۔ موم، آپ کے بھائیوں کو آج تک یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ آپ کی شادی کروا دی گئی ہے۔ یہ راز ہیرا اور پھپھو کو رانا سرکار نے شہر اپنی کسی دوست کے گھر پناہ دی تھی۔ جب ان کے زخم تھوڑے مندمل ہو گئے تو نانا سرکار کے دوست کے توسط سے ان کا ایڈمیشن کروایا گیا تاکہ اپنی اسٹڈی میں مصروف ہو کر وہ موو آن کریں، مگر شاید قسمت ہی کو رحم نہیں آیا ان پر، اور ایک بار پھر وہ سلطان میر کے ہتھے چڑھ گئی۔ اپنے کالج کے فرینڈ کے ساتھ وہ پہاڑی علاقوں کی سیر کو نکل گئی تھی جہاں سلطان میر اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گئے تھے۔ پھپھو جوانی کی دہلیز پار کر چکی تھی اور ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ کا روپ دھار لیا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی سلطان میر کے اندر سویا ہوا شیطان پھر سے جاگ اٹھا۔ یہ سچ تھا، ہر خوبصورت اور کچی عمر کی جوان لڑکیاں اس کی کمزوری تھیں۔ سلطان میر کو دیکھتے ہی پھپھو خواص بھاگتا گاڑی کی طرف بھاگی، مگر یہاں بھی وہ خود کو بچانے میں ناکام رہی۔
اور 4 سال بعد ایک بار پھر وہ سلطان میر کی درندگی کا نشانہ بنی، مگر سلطان میر ان کا دو آشتہ حسن دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئی اور نظر بچا کر ان کی کچھ ایسی نازیبہ تصاویر لی اور یہ کہہ کر جانے دیا کہ وہ اس کی ملکیت بن چکی ہے، وہ بار بار آ کر اپنے ہوش مٹائے گا، انکار کی صورت میں وہ اس کی تصاویر اور ویڈیوز کو دنیا والوں کے سامنے لائے گا اور وہ اپنی بے گناہی بھی ثابت نہیں کر پائے گی۔ دوسری طرف رضا اس کے بھائی کو بھگتنی پڑے گی۔ پھپھو کو علم ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی کہاں پر ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ آخری بار اپنے بھائی سے تب ملی تھی جب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے وہ چپ رہ کر اس کی زیادتیاں سہتی رہی۔ جب اس کا جی چاہتا پھپھو کو بے دردی سے نوچتا۔ پھر ایک دن اچانک نانا سرکار کی آمد پھپھو کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئی۔ باتوں باتوں میں پھپھو نے ان سے اپنے بھائی کے متعلق پوچھا تو نانا سرکار نے ان کو تسلی دی تھی کہ بابا کی ریڑھ کی ہڈی میں جو فریکچرز آئے ہیں اس کا علاج یہاں ممکن نہیں تھا، اس لیے علاج کے لیے انہیں باہر شفٹ کیا گیا ہے۔ اور اس دن ان کو یقین دلانے کے لیے بابا کی بات بھی کروائی گئی تھی پھپھو سے۔ پھپھو نے نانا سرکار کے سامنے سلطان میر کو ایکسپوز کیا تو انہوں نے راتوں رات پھپھو کو لاہور سے کراچی شفٹ کر دیا۔ وہاں بھی بابا سرکار کے کافی قریبی دوست تھے، کسی کو بھی اس کی بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ سلطان میر اپنی شکست پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا کہ اتنا خوبصورت شکاری جال سے نکل گیا۔ صدیقہ کے بے انتہا حسن نے اس کو جکڑ لیا تھا۔ وہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میر خاندان میں دوسری شادی کرنا معیوب سمجھتا تھا اور اس کا ایک بیٹا حدید بھی تھا، مگر اپنی شکست پر وہ ٹلملایا۔ صدیقہ سے ملنے کی طرف بڑھنے لگی تو دوسرے راستوں کا انتخاب کیا۔ ہر روز رات وہ کوٹھے پر وہ جانے لگا اور سب سے کم عمر لڑکی کو لاکھوں روپے کے حوض ایک رات کے لیے خرید کر اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا۔ کراچی آ کر بھی سلطان میر نامی خوف پھپھو کے سر منڈلاتا رہتا کہ وہ کسی بھی وقت اس کے پیچھے آ سکتا ہے اور شاید اس بار وہ اس کی سانسیں ہی ختم کرتے۔ اسی خوف کے ساتھ ایک رات پھپھو پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پہلے تو وہ اتنی بدنامی کے خوف سے سب چھپاتی رہی، مگر ہمت کر کے اس نے نانا سرکار سے بات کر کے ناجائز بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی۔ اگر کل کو بچے کا باپ کے بارے میں سوال کرے گا تو وہ کیا جواب دے گی؟ کیا وہ اپنے بچے کو یہ بتا پائے گی کہ اس کا وجود کسی کے گناہ کا نتیجہ تھا؟ نانا سرکار نے ہسپتال لے کر گئی، مگر ڈاکٹر نے ابورشن سے صاف منع کر دیا کہ بچہ 3 منتھ کا ہو گیا ہے، ایسے میں بچہ گرانا انسانی قتل کے زمرے میں آتا ہے اور ماں کے لیے بھی خطرے سے کم نہیں۔ پھپھو کے اصرار پر نانا سرکار نے کان نہیں دھرے، کیونکہ اسے صدیقہ سے آج کا جتنا لگاؤ ہو گیا تھا، انہیں صدیقہ کی زندگی عزیز تھی۔ نانا سرکار کے جس دوست کے گھر پھپھو پناہ لینے آئی تھی، ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ پھپھو کو پسند کرتا تھا۔ نانا سرکار نے انہیں پھپھو کے ماضی کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ سب کچھ جان کر بھی وہ پھپھو سے شادی کرنے کا خواہاں تھا۔ ایمرجنسی میں دونوں کا نکاح کروایا گیا۔ پھپھو نے صرف اپنے بچے کو باپ کا نام دینے کے لیے شادی کے لیے رضامندی دے دی اور اس طرح پھپھو کی شادی حرم انکل کے ساتھ کروا دی گئی۔ شادی کے بعد حرم انکل واقعی ایک آئیڈیل ہسبینڈ ثابت ہوئے۔ کبھی پھپھو کو ان کے ماضی کے بارے میں حوالے سے طعنہ نہیں دیا۔ 7 ماہ بعد پھپھو نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا، جنہیں پا کر پھپھو اور حرم انکل کافی خوش تھے۔ حرم انکل کے والد اور والدہ دونوں پھپھو سے بہت محبت سے پیش آتے، اس لیے ان کی بیٹی کو بھی دل سے قبول کیا۔ پھپھو اپنا ماضی بھول کر حال میں جینے لگی تھی۔ بیٹی کے بعد وہ کافی علاج معالجے کے بعد دوبارہ ماں نہیں بن پائی۔ 8 سال بعد پھپھو پر ایک بار پھر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پھپھو کی ساس اور سسر عمرے کی سعادت حاصل کرنے سعودیہ جانے والے تھے۔ حرم نے ان کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنا تھا کہ راستے میں ہی روڈ پر کتے کو بچانے کے چکر میں انہوں نے اچانک گاڑی کو موڑ دیا، جو دور جا کر گہری کھائی میں جا گری اور تینوں موقع پر زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس بار صدمہ اتنا بڑا تھا کہ پھپھو ذہنی توازن کھو بیٹھی، انہیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہا، اپنی بچی کی طرف سے بھی غافل ہو گئی، ہر طرف کسی تاریخ کونے میں گم سی پڑی رہتی۔ نانا سرکار نے پھر ایک باپ ہونے کا فرض نبھایا اور پھپھو اور اس کی بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے اس کے گھر اپنی پرانی ملازمہ بھیج دی، جو خالہ بی کے نام سے مشہور تھی۔ وہ ایک نہایت شفیق خاتون تھی، خود بے اولاد تھی۔ وہ پھپھو کے پاس رہنے لگے۔ 1 سال تک اس نے پھپھو اور ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھا، مگر اس غم کو سینے سے لگا کر پھپھو کی سانسیں ختم ہو گئی اور بالآخر ایک دن آنکھیں بند کر کے اس بے رحم دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ قطار در قطار آنسو آہل کی آنکھوں سے رواں تھے، آواز شدت ضبط سے لرز رہی تھی، جو عزت انتہا کے اعلیٰ درجے پر تھا، اور یہی حال سامنے بیٹھے نفوس کا بھی تھا۔ عاطقہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ حدید اور اذلان بھی ان کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ آہل کا نقصان بہت بڑا تھا۔ اور بیٹی میرا مطلب میری بہن،
حدید کچھ بولنے کے قابل ہوا تو ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا۔ آہل نے لہو رنگے آنکھیں اوپر اٹھائی جو حدید کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ کچھ وقت کے لیے خالہ بی کے پاس رہی کیونکہ نانا سرکار ان کے کاغذات تیار کروا رہے تھے۔ انہیں میرے پاس فوراً بھیج دے۔ یہاں انہیں خطرہ تھا کہ ایک دن خالہ بی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر کی نیت بچی پر خراب ہو گئی اور انایا حدید نے الحائل کی بات کاٹ کر ٹکتے ہوئے تصدیق چاہی۔ ایک بھی کلی سی رگوں اور پے میں سرایت کرنے لگی کہ آہل کا جواب ہاں میں ہوا تو اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ مگر آہل کے سرد نظروں نے اذلان تک کا سفر طے کیا۔ جو شش و پنج میں مبتلا ششد نگاہوں سے آہل کے جواب کا منتظر تھا۔ آہل کے لب بولنے سے انکاری تھے۔ اضطرابی کیفیت میں پیشانی سلاتے ہوئے صرف اس بات میں سر ہلایا تو اس انکشاف نے کب سے دروازے پر موجود وجود پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ دھڑام سے زمین پر ڈھہ گیا۔ سب نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں انایا ہوش و خرد سے بیگانہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ انایا سب سے پہلے پکارنے والا حدید ہی تھا جو انایا کے قریب پہنچ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ چکا تھا۔ کوئی جبنش محسوس نہ کرنے پر وہ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا اور احتیاط کے ساتھ عاتکہ کے بیڈ پر اسے لٹایا جبکہ اذلان نے جلدی سے گلاس پانی سے بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا مگر ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرو اذلان، انایا کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں۔ آہل نے انایا کے پہلو میں برجمان اذلان کو مخاطب کیا جو بے چینی و فکر مندی سے انایا کے گال کو ہلکا ہلکا تھپتھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ جی عجلت میں موبائل نکال کر ڈاکٹر کو کال کرنے لگا جبکہ عاتکہ انایا کے ہاتھ پیر سہلا رہی تھی جو کہ برف کی طرح جم گئی تھی۔ کیوں بھئی آپ کی بیوی نے بھی معجزہ دکھایا، نکاح کے ایک ہفتے بعد گڈ نیوز سنا دی یا پھر کسی اور کے گناہوں کا بوجھ آپ کے سر تھوپنے میں کامیاب ٹھہری؟ مجھے تو پہلے ہی اس کے لچن کال ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر کو پک کرنے گیٹ تک آیا تھا۔ واپس راہداری میں گزرتے ہوئے شیزہ نے چبھتے ہوئے ڈنگ مارتے الفاظ سے مخاطب کیا تو اذلان کے ماتھے کی مخصوص رگ کھڑکنے لگی۔ چٹاخ! ابھی اذلان کوئی جوابی رد عمل کرتا کہ حدید جو پانی کچن کی طرف آ رہا تھا اپنے باپ کا مکروہ چہرہ جاننے کے بعد حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے کہ شیزہ کی باتیں سن کر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ اگر آج کے بعد اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام لیا تو اس کے بعد کبھی بھولنے کے لائق نہیں رہو گی تم۔ حدید نے اذلان کو اشارے سے وہاں جانے کا بولا اور شیزہ کی طرف رخ موڑا۔ سب لوگ ان کی آوازیں سن کر اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اور حدید یہ کون سا طریقہ ہے بہن سے بات کرنے کا؟ تم تو کبھی اس پر غصہ نہیں ہوئے اور آج ہاتھ اٹھا لیا۔ انیلا بیگم کو حدید کے شرارے و گلتے انداز سے خوف آنے لگا۔ عام دنوں کی نسبت اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر سب کی آواز جھنجھنا اٹھے۔ ہاں موم، یہ سلطان میر کی بیٹی ہے نا، خون تو اثر دکھائے گا۔ آپ نے کبھی اس کی زبان کی کڑواہٹ دیکھی ہے؟ جب سے انایا نے حویلی میں قدم رکھا ہے اب یہ بار بار اس کی ذات کے پرخاشیں اڑا رہی ہے۔ وہ بنا کسی لحاظ کے پھٹ پڑا جبکہ اس کے منہ سے اپنے باپ کے متعلق اس طرح طنز انیلا بیگم کے سماعتوں پر بم گرا گیا۔ آپ اس غیر لڑکی کے لیے اپنی بہن سے الجھ رہے ہیں۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ ہمارے درمیان دراڑ پیدا کر کے ہماری بے بسی کا تماشا دیکھے۔ آپ بھی سب کی طرح اندھے ہو گئے۔ شیزہ ایک ہاتھ پر رکھ کر آنسوں سے بوجھل آنکھیں بار بار چپکا کر بول رہی تھی۔ انایا کوئی غیر نہیں، میری بہن ہی ہے۔ اس دن بھی تمہارے انایا کے ہاتھوں اس طرح تھپڑ پڑا تھا تب وہ تھپڑ میرے دل پر گہرا چھاپ چھوڑ گیا تھا مگر میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں اس لیے میں نے انایا کے اس فعل کو اگنور کر دیا۔ مگر آج مجھے احساس ہو رہا ہے کس طرح تمہارے غیر مہذب الفاظ نے اس کی روح تک کو گھائل کیا ہوگا۔ حدید نے زور سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے جتاتے نگاہیں بہن کے فقط چہرے پر ڈالی جبکہ زر، صوبیہ بیگم، انیلا بیگم، منیزہ بیگم، سوہا اور اسامہ کو حدید سے سخت رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اسامہ جاؤ جلدی سے انایا کے لیے فرش جوس نکال کر پھپھو کے روم میں لے کر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ سب کو مکمل نظر انداز کر کے اسامہ کو حکم دیتا چل دیا۔ اسامہ نے تابعداری سے سر ہلا کر کچن کا رخ کیا کیونکہ حدید کی طرح اسامہ بھی انایا کے لیے سافٹ فیلنگ رکھتا تھا۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی جس سے وہ وقت تک پرسکون رہے گی۔ بی پی لو ہو گیا تھا۔ حدید ڈاکٹر کو چھوڑنے گیٹ تک گیا جبکہ زر، آہل اور اسامہ ابھی تک پھپھو کے کمرے میں موجود انایا کے ہوش میں آنے کے منتظر تھے۔ اذلان نے بے چینی سے پہلو بدلتا ہوا کبھی اس کا گال سہلاتا کبھی ہاتھ کی ہتھیلیوں کو رگڑ کر اسے ہوش میں لانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ بھائی کچھ نہیں ہوا انہیں، ڈاکٹر نے بولا۔ نہ پریشانی کی کوئی بات نہیں،
اسامہ کی بات پر وہ جذب بزر ہوتا نگاہیں چرانے لگا، جبکہ آہل کو اس طرح نایا کے لیے اس کی فکر مند اچھی لگی۔ میری بچی نے اتنا کچھ جھیلا، آہل کاش تم پہلے ہی بتا دیتے تو میں نایا کو اپنے پاس لے آتی کہ اتنا ترستی ہے میری بچی پیار کے لیے، رشتوں کے لیے۔ عاطقہ محبت سے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولی، موم میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن مناسب وقت آنے پر۔ آہل نے اپنی موم کو خود سے لگا کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ عنایہ کا سچ ابھی باہر نہیں جانا چاہیے، میں نہیں چاہتا دشمن محتاط ہو، تم لوگوں کی تھوڑی سی لاپرواہی میرے سارے عمر کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے، سو بی کیئرفل۔ آہل نے تنبیہی نگاہ سب پر ڈال کر سپاٹ لہجے میں کہا، آپ مجھ سے اب نفرت کریں گے نا، کیونکہ میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ عنایہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے جس انسان پر نظر پڑی اس کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے دھتکار دے گا، جبکہ اذلان ساکت پتیوں سے اس کے چہرے کو بغور دیکھتا اپنی سوچوں میں غرق تھا۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ کی خاموشی جان لے گی، میری دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اسے ہنوز خاموش دیکھ کر وہ روان سے آواز میں بولی، میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہی رخصتی کروا کر تمہیں اپنے روم میں شفٹ کروا دوں اور اپنی محبت کا عملی ثبوت دے دوں، کیونکہ مجھے خود اپنی محبت کی حد کا نہیں پتہ۔ دھتکارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ اس طرح کی گفتگو سے گریز کرو، ورنہ میری محبت کی شدتیں تم سہہ نہیں پاؤ گی۔ اس کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اذلان نے اپنے لبوں سے چون لیا تو وہ اس کی بے اختیاری پر مچل اٹھی۔ چہرہ حیا کی شدت سے سرخ انگارہ ہو گیا۔ اذلان کو اس کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ اتنے بھلے لگے کہ دل سرشار ہونے لگا۔ تم بہت پیاری ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے دل کے کسی خاص اس کونے میں مقید کر لوں۔ اس کے تپتے رخسار پر لب رکھ کر اس نے اپنے جذبات عیاں کر دیے۔ یہ پھپھو کا کمرہ ہے، آپ کا نہیں، اس لیے اپنے بے لگام جذبوں کو لگام ڈالے، کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا ہے۔ عنایہ نے کروٹ بدل کر گہری سانس کھینچ لی، یہ خوف کسی کے آنے کا نہیں ہے، بلکہ تم میری قربت جھیل نہیں سکتی نا۔ اذلان کے لو دیتے لہجے میں کہنے پر نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی پلزیں آرزو پر جھک گئی۔ ہائے نہ کر یار، تمہاری یہ قاتلانہ ادائیں کسی دن اس معصوم بندے کی جان لے گی۔ اذلان نے دل پر ہاتھ رکھ کر بے باکی سے آنکھ دبا دی، مرے آپ کے دشمن، مجھے اب بھی آپ کے ساتھ لمبی زندگی جینی ہے۔ پہلی بار لائف میں مجھے ایک ایسا رشتہ ملا ہے جو کہ صرف میرا ہے، جس پر میں اپنا حق جتا سکتی ہوں۔ اذلان کی بات پر وہ کرن کھا کر واپس کروٹ بدل کر اس کی طرف رخ موڑ گئی تو اذلان کو اس کی بے ساختگی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ حسب معمول ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے، جبکہ آہل اور زر ابھی تک نہیں آئے تھے تو عنایہ ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ اذلان عنایہ کی وجہ سے ابھی تک ناشتہ شروع نہیں کر پایا تھا۔ جیسے ہی آہل اور عنایہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے، چوکس ملازمین کی دوڑیں لگیں، مزے مزے کے پکوان ناشتے میں تیار کیے گئے تھے۔ عنایہ تم کیا لوگی؟ حدید نے پلیٹ ہاتھ میں پکڑ کر عنایہ کو پیار سے مخاطب کیا تو ناشتہ کرتے سلطان میر کے ہاتھ رک گئے اور سر محری سے حدید کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ بے نیازی کا چولا اوڑھ کر عنایہ کے ساتھ مستیوں میں مگن تھا۔ بھائی مجھے اپنی پسند کا ناشتہ سرو کر دے، میں کھا لوں گی۔ عنایہ تو اتنی محبت پا کے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ بالکل نہیں، یہ خدمتیں تم اپنی بیگم سے کروانا تو ثواب ملے گا، میری بیوی میری پسند کا ناشتہ کرے گی۔ اذلان نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر جل کر کہا تو حدید نے بے ساختہ قہقہہ لگایا، یار تو رن وردی کے آگے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دے گا۔ حدید نے مصنوعی تعصب سے سر ہلا کر ناشتہ شروع کیا، جبکہ شیزہ اور سہا زہر خند نظر عنایہ پر ڈال کر ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ اگر بیوی سے پیار کرنا، اس کا خیال کرنا زن مریدی کے زمرے میں آتا ہے تو ہاں، زن مرید بننے میں کوئی حد تمیز بات نہیں، اذلان نے نروٹھے انداز میں کہہ کر پلیٹ عنایہ کے سامنے رکھا۔ تم لوگ بھول چکے ہو تو یاد دلاؤ کہ یہاں عورتوں کو ایک حد تک رکھا جاتا ہے، اس پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو تو اپنے خول سے باہر نکلنے لگتی ہیں، کل اسی آزادی کو ہمارے گلے کا پھندا بنا سکتی ہیں۔ کچھ عرصے برس پہلے ہمارے اعتماد کو اسی طرح پہلو ترے روندا گیا تھا۔ ایاز میر نے سرد انداز میں کہہ کر زر پر ایک تلخ نظر ڈالی تو اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر اس نے آنکھیں چمکا دیں۔ آہل نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آہل یزدان کی بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سر جھکا کر چلے، مسز آہل بن کر سر اٹھا کر آگے بڑھنا سیکھو، تم پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں، کیونکہ میں محبت میں عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کرنے کا قائل نہیں کہ پل پل اذیت دے کر عورتوں سے اس کی جینے کی وجہ چھین لوں۔ تمہاری حویلی میں عورتوں کو پیروں کی جوتی سے بھی حقیر سمجھا جاتا ہے، مگر ہم عورتوں کو سر آنکھوں پر بٹھا کر مان بخشتے ہیں۔
ایاز میر نے غور سے ساحل کے چہرے کو دیکھا، گویا اس کے عزائم کا پتہ لگانا چاہ رہے ہوں۔ ہم چلتے ہیں، اپنا خیال رکھنا، میڈیسن ٹائم پر لینا۔ حدید نے عنایا کے سر پر بوسہ دیا اور ماں کے قریب آیا۔ باپ کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا تو ان کو اپنی ماں سے بھی ہمدردی ہونے لگی کہ وہ کیسے ایسے شخص کے ساتھ رشتہ نبھا رہی ہے۔ کتنا بڑا ظرف ہے، ان کا کبھی اف تک نہیں کیا۔ ماں کے گرد بازو و ایسار بنا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آئی لو یو مومن۔ انیلا بیگم کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکل کر حدید کے گھنے بالوں میں جذب ہو گئے۔ جیتے رہو میرے بچے۔ انیلا بیگم کو آج اپنی ماں ہونے کا مان ملا تھا۔ یہ تربیت کی ہے تم نے میرے بچوں کی۔ آج وہ میرے سامنے گھر کے بنائے گئے اصولوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ تم نے پڑھائی ہیں یہ پٹیاں انہیں ذلیل عورت، میرے بچوں کو میرے خلاف کھڑا کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ سلطان میر نے اسے بالوں سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹا۔ ماما میں نے حدید کو کچھ نہیں بتایا، مجھے اپنے بچوں کی قسم، اگر بتانا ہوتا 25 سال پہلے بتاتی۔ انیلا بیگم اس کی گرفت اپنے بال سے نکالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آنکھوں سے پانیوں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ مکار عورت، ٹسویں بہانا بند کر دو اور اپنے بیٹے کو سمجھاؤ۔ اگر آج کی بات اس نے ہماری روایت سے بغاوت کرنے کی کوشش کی تو خود کو طلاق یافتہ کہلانے کے لیے تیار کر لو۔ تم اس گھر میں صرف میرے بچوں کی وجہ سے رہ رہی تھی، ورنہ مجھے تمہارے اس 2 کے وجود سے کبھی وہ خوشی وہ سکون نہیں ملا جو مجھے چاہیے ہوتا۔ سلطان میر منہ سے مغرضات بک رہا تھا۔ آہ! انیلا بیگم کا سر ایک جھٹکے سے چھوٹ کر وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نتیجے میں سر بہت زور سے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس کی چیخیں حویلی کی در و دیوار ہلا گئی۔ موم عنایا جو ہال میں بیٹھی سحر کے ساتھ موبائل پر بات کر رہی تھی، موبائل صوفے پر پھینک کر دیوانہ وار بھاگتی ہوئی سلطان میر کے روم تک پہنچ گئی اور دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں دیکھنے لگیں۔ حویلی میں آج تک کسی نے اتنی ہمت نہیں دکھائی کہ کسی روم میں بلا اجازت داخل ہو، یہ جرأت عنایا نے دکھائی۔ سامنے زمین پر نڈال بکھری حالت میں انیلا بیگم کو گھٹنوں میں سر دبائے ہچکیاں لیتے دیکھا تو اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اے لڑکی، تمہاری اتنی ہمت سلطان میر کے روم میں بے دھڑک اندر داخل ہونے کی، گستاخی کرنے کی۔ سلطان میر تو عنایا کی اس قدر ڈٹائی پر تلملایا۔ پہلی بات، میرا نام لڑکی نہیں عنایا میر ہے، میں میر خاندان کی بہو اور اذلان میر کی بیوی ہوں، اور دوسری بات، میں اس حویلی کے آدھے حصے کی مالکین ہوں، تو میرا جب اور جہاں جی چاہے گا میں جاؤں گی، مجھے روکنے کی کسی کی اوقات نہیں۔ آخر سلطان میر کا خون شامل تھا، عنایا میں کچھ تو بد اخلاقی دکھانی تھی۔ آدھا حصہ میر خاندان کی بہو، مائی فٹ، جتنا اونچا پروان اڑنا ہے اڑ لے، کیونکہ مجھے پر کاٹنے آتا ہے، جلدی ہی تمہارا پتا بھی کاٹ دوں گا۔ سلطان میر نے آنکھ بگولا ہو کر حقارت سے کہہ کر ایک تنفر بھری نظر انیلا پر ڈالی اور نکلنے لگا کہ عنایا کے قدم کاٹدار آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ جھوٹے شان و شوکت اور تکبر میں ڈوب کر آپ لوگ یہ بھول گئے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور اب کے 12 پیسے منہ کے بل گریں گے کہ خاک ہو جائیں گے۔ سلطان میر نے سنی انسنی کر کے دہلیز پار کی۔ آپ پلیز اٹھنے کی کوشش کریں، کیوں سہ رہی ہیں آپ؟ عنایا نے بے حال ہوتی انیلا بیگم کو سہارا دے کر اٹھانے میں مدد دی۔ بیٹا تم خود کو ان معاملات میں مت گھسیٹو، یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے، اب ہم عادی ہو چکے ہیں، یہ سنگدل لوگ تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انیلا بیگم کی آواز میں عنایا کو ہلکا ہلکا دکھ ہلکورے لیتا محسوس ہوا۔ میرا جتنا نقصان ہونا تھا ہو چکا موم، اب کھونے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میرا ایک عدد بھائی ہے جو مجھ پر جان چھڑکتے ہیں، اور آپ نے بولا تھا نا کہ اذلان حویلی کے مردوں جیسا نہیں، تو انہوں نے تاحیات میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو مجھے ان اونچے دھمکیوں سے فرق نہیں پڑتا۔ عنایا نے انیلا بیگم کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تو ایک دم بالوں کا ایک گچھا ہاتھ میں آیا جس کو بے دردی سے اکھاڑ لیا گیا تھا۔ موم یہ! عنایا نے ہاتھ میں پکڑے بالوں پر ایک حیرت بھری نظر ڈالی تو ایک دم اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا حساب غالب آ گیا اور وہ انیلا بیگم کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہ رو میری بچی، انیلا بیگم اس کے سر پر پیار کرنے لگیں، جبکہ اس کے منہ سے لفظ سن کر عجیب سا سرور رگوں پہ میں سرایت کرنے لگا۔ میں آپ کو مزید یہ جبر مسلسل جھیلنے نہیں دوں گی۔ میری ماں اس طرح کی زیادتیاں سہ کر موت کو گلے لگا گئی تھی، مگر آپ کو ہمت دکھانی ہے، اس طرح عزت نفس کو مجروح کر کے آپ زندہ کیسے رہ رہی ہیں؟ اپنے لیے نہیں تو ہمارے لیے خود کو مضبوط بنائیں۔ آج تک بیوی ہونے کا فرض نبھاتی آئی ہیں اور اب ایک ماں ہونے کا فرض نبھانا ہے۔ پھینک آئیں اپنے اوپر سے یہ مظلومیت کی چادر۔ جب عورت ماں بنتی ہے تو اس میں 100 عورتوں جتنی طاقت آ جاتی ہے
اور ہم بنیں گے آپ کی طاقت۔ آپ بس قدم اٹھائیں۔ لوگ جرم کی کرتے وقت اوپر بیٹھے منصف ذات کو فراموش کر دیتے ہیں جو جلد یا بدیر انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ عنایہ کا نڈر مضبوط انداز انیلا بیگم کی ڈھارس بنا۔ تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈا اور تم یہاں چھپ کر بیٹھی ہو۔ وہ شام کو آفس سے گھر آیا تو بے تاب نظروں نے عنایہ کو ارد گرد تلاشا مگر کہیں دکھائی نہ دی۔ تو کچن میں اسے اپنی موم کے ساتھ مصروف دیکھ کر اسے خوشگوار طمانینت کا احساس ہوا۔ ہاں بیٹا، تمہاری بیوی کوکنگ کا شوق چڑھا ہے۔ ابھی پوچھ رہی تھی کہ اذلان کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے، وہ مجھے سکھا دے۔ صوفیہ بیگم اپنی بہو کو نثار ہوتی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ واؤ! ان خالص الخاص عنایت کی وجہ۔ وہ عنایہ کے قریب آ کر اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا تو اس کے قریب آنے پر عنایہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اگر وہ رخ موڑتی تو یقیناً اذلان کے سینے سے لگ جاتی۔ آپ ادھر چادر پر جا کر بیٹھ جائیں نا، میرے سر پر کیوں چڑھ رہے ہیں؟ عنایہ اپنی ساس کی موجودگی میں اس کے اتنے پاس ہونے پر شرم سے لال گلابی ہو گئی، جبکہ صوفیہ بیگم خاموشی سے کچن سے نکل گئی کیونکہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وارفتگی وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ اس لیے مسز کے پورا دن آپ کا یہ منموہن ٹکڑا دیکھے بغیر گزار دیا تو طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں کے نکلتے ہی وہ تھوڑا اور قریب ہو کر عنایہ کے گرد حصار باندھ کر اس کا پشت سینے سے لگایا اور اس کے کندھے پر لب رکھے۔ ہم کچن میں کھڑے ہیں، ہر جگہ شروع ہو جاتے ہیں۔ عنایہ بھٹک کر ہٹنے لگی کہ اذلان نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ شوہر تھکا ہارا گھر واپس آئے تو اچھی بیویاں استغفار کرتی ہیں اور شوہر کو اپنا دیدار کروا کر اس کی دن بھر کی تھکان اتار دیتی ہیں۔ ہنوز اسے بازو کے حصار میں لے کر اس کے سرخ گلنار چہرے کو فوکس لیے ہوا تھا جبکہ لب بار بار گستاخی پر اکسا رہے تھے۔ یہ کیسا شوق پال رکھا ہے تم نے؟ یہ ماسیوں والا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ اذلان کو اس کا یہ روپ کوفت میں مبتلا کرنے لگا۔ مجلگہ سا سیاہ لباس پہنے، پسینے سے تر وجوز جسم سے اٹھنے والی ملی جلی مصالحوں کی خوشبوئیں۔ پھپھو بول رہی تھی کہ شوہر کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے آپ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے چھوٹی سی کاوش ہے۔ عنایہ نے اپنی کمر کے گرد باندھا دوپٹہ کھول کر سر پر ٹکایا۔ تم آلریڈی اس دل کی اونچی مسند پر برجمان ہو، اس کے لیے تھرڈ کلاس سروے آزمانے کی قطعی ضرورت نہیں۔ گھر میں ملازمین موجود ہیں۔ عنایہ کے بے پرواہ سراپے پر نظر ڈال کر اس کے بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے الجھتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ آپ جا کر فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ عنایہ خود پر اس کی گہری نظریں مرکوز دیکھ کر اس سے منظر سے ہٹانے لگی۔ مجھے چائے نہیں، اپنی بیوی چاہیے، مگر اس حالت میں بالکل نہیں۔ جلدی سے چینج کر کے میرے روم میں آ جاؤ۔ اذلان حکم دیتے جانے لگا۔ میں ادھر بالکل نہیں آ رہی۔ حیا اور جھجک کی ملی جلی کیفیت میں وہ گویا ہوئی تو اذلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے گھیرا ڈالا۔ کیوں؟ وہ ایک دم پھر اسے قریب آ کر پرتشویش لہجے میں استفسار کر گیا۔ آپ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ عنایہ کا چہرہ دہکنے لگا۔ اپنی بیوی کو تنگ نہیں کروں گا تو کس کو کروں گا؟ تعجب کی بات ہے، ویسے بھی روایتی بیویوں والا انداز اپنایا ہوا ہے تو سراہے جانے کے قابل ہوں۔ اذلان نے میٹھا طنز کیا اور اگلے لمحے انچ بھر کا فاصلہ مٹا کر وہ عنایہ کو اپنے حصار میں لے چکا تھا اور اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ اس کی قربت میں بہکتی عنایہ اس وقت یہ فراموش کر چکی تھی کہ وہ کہاں اور کس حالت میں کھڑی ہے۔ یا اللہ اذلان بھائی، گھر میں چھوٹے سے بچے بھی ہیں، ان کاموں کے لیے اگر بیڈ روم کا استعمال کیا جائے تو ہم جیسے بچوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اسامہ کی آواز سن کر عنایہ سرعت سے دونوں ہاتھ اسے کندھے پر جما کر فاصلہ قائم کرتی اس رخ بدل گئی جبکہ اسامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رخ موڑ کر کھڑا تھا۔ عنایہ کو اس کی معصومیت پر ڈھیر سارا پیار آیا۔ ہاں، ضروری تو نہیں کہ صرف بیڈ روم میں ہی بیوی پر پیار آ جائے، کچن میں بھی تو آ سکتا ہے۔ اب میری بیوی ہے ہی اتنی پیاری تو خود کو کنٹرول رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اذلان نے کمال بے نیازی کا مظاہرہ کر کے اسامہ کے کندھے پر مکہ جڑ دیا۔ لا حول ولا قوت! میری خاندان کے سب سے سلجھے ہوئے صاحبزادے کا خطاب ملا ہے آپ کو؟ اگر اس طرح کسی نے کھلے عام آپ کو یہ چیپ حرکتیں دیتے دیکھ لیا تو کیا عزت رہ جائے گی؟ اسامہ نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑا۔ ہاں تو میری بیوی ہے نا، کسی اور کی بیوی کو تھوڑی نہ چھیڑتا ہوں، اور میں ابھی ایک نہایت شریف بندہ ہوں۔ یقین نہیں آتا تو اپنی بھابھی سے پوچھ لو۔ اس نے عنایہ کی پشت پر نظر ڈالی جو اپنی خفت مٹانے کے لیے مصروف ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ رہنے دیجیے آپ، مجھے ترس آ رہا ہے بھابھی پر، کیسی شیرنی بنی پھرتی تھی، نکاح کے بعد تو جیسے ہی وہ وائر کاٹ دی گئی، دیکھو ابھی بیچاری کب سے منہ چھپائے کھڑی ہے۔ اسامہ کی بات پر عنایہ کا سر و خون جلا۔
اذلان کا غصہ وہ برتنوں پر نکال کر دل ہی دل میں سے سلواتیں سنانے لگے۔ اسامہ پانی کا بوتل فریج سے نکال کر چلا گیا تو عنایا نے ہاتھ میں پکڑا بول اس کی طرف پھینکا، جس کو کچن میں داخل ہوتے آہل نے پھرتی سے کیچ کر لیا، ورنہ آج تو اذلان کا سر پھاٹ جاتا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آہل نے تیکھے ستونوں سے دونوں کو گھورا، جبکہ اذلان نے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ عنایا شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ آہل نے ایک طنز لگتی عنایا پر ڈالی۔ آپ اٹھانے سے منع کر رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے ان کا سر پھاڑ دوں، ان کو کچھ بھی بول دے، نہ کہیں بھی شروع۔ عنایا مجھے تم سے دوسری بات کرنی تھی۔ آہل کے پیچھے علت میں اندر داخل ہوتی زر نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایک منٹ زر، یہ کچھ بولنے والی تھی، بات تو مکمل کرنے دو۔ آہل نے زر کی بازو پر گرز بنایا تو اذلان کے منہ کے زاویے بگڑے۔ یہ ان دونوں میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے نا، اب چھوڑے انہیں، کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ زر نے اسے آنکھیں دکھائی اور عنایا کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تو اذلان نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ شادی ہونے تک عنایا سے دور رہ۔ اذلان کے قریب آ کر آہل کا لہجہ یک یک سرد ہوا۔ عام نے بھی تو شادی سے پہلے میری بہن کو اپنے روم میں شفٹ کر دیا ہے، یہ پابندیاں آپ پر بھی لاگو ہوتی ہیں؟ میں تو بس بات کرنے آیا تھا۔ اذلان کو اچھی خاصی تپ چڑھ گئی۔ میں نے بولا 3 دن تک تو مجھے عنایا کے آس پاس بھی دکھے نا تو یہ شادی میں نے پوسٹ پون کروا دینی ہے۔ آہل کے تیوری کے بل نمایاں ہو گئے۔ ہاں تب تک زر بھی آپ۔ اذلان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے ایک ہاتھ سے اذلان کی گردن دبوچی۔ مجھے روکنے کی کسی کی اوقات نہیں، اگر زر کے لاڑکے بھائی نہ ہوتے تو اب تک تمہاری روح پرواز کر چکی ہوتی۔ آہل نے اس کی گردن پر دباؤ ڈالا تو وہ کھانسنے لگا۔ آہل یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے انہیں، جان نکال دیں گے کیا؟ عنایا جو چولہا بند کرنے واپس آئی تھی، آہل کی اس قدر بے رحمی پر اس کا پورا وجود سونہوار دونوں کے درمیان کھڑی ہو کر آہل کے ہاتھوں سے اذلان کی گردن چھڑوا لی تو اذلان کی آنکھوں میں چمک گہری ہو گئی اور لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ میری مرضی جانے بغیر آپ نے میرا رشتہ اذلان سے طے کیا تھا، اب اگر میری زندگی کی ڈور ان کے ہاتھوں تھمائی ہے تو میری خواہش ہے کہ آپ ان کو وہی عزت وہی مان دیں جو ایک داماد ڈیزرو کرتا ہے، نہ کہ اس طرح گریبان پر ہاتھ ڈال کر رعب جماتے ہیں۔ عنایا کے لہجے میں خفگی نمایاں تھی، جبکہ آہل اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ صرف عنایا کو پرکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے پر صرف سمجھوتہ تو نہیں کر رہی۔ اب وہ عنایا کی طرف سے مطمئن تھا۔ آپ تو میرے بھائی کے پیچھے ہی پڑ گئے، مطلب حد ہو گئی، اپنے لیے کوئی رولز ریگولیشن نہیں اور دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ اب کیا وقت ہے آپ کو؟ اگر وہ عنایا کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا قباحت ہے؟ اپنا وقت بھول گئے؟ ایک منٹ چین سے نہیں رہنے دیتے تھے مجھے۔ آہل کا کوٹ اتارتے مسلسل دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ مطلب پیار میں بھائی کا پلڑا باری ہے، شوہر سے زیادہ بھائی سے محبت جتائی جا رہی ہے۔ آہل نے کلائی کو گھڑی کے بول سے آزاد کر کے طنز کا تیر اچھالا۔ مجھے صرف ہمدردی ہے ان سے، آپ کیوں ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ عنایا چاہنے لگی ہے بھائی کو دونوں کو اسپیس دے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھے، مگر آپ کی منطق میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ رکیبوں والی رگ کہاں سے پھڑک رہی ہے؟ شکوہ کینہ نظروں سے آہل کو دیکھ کر وہ اس کے کپڑے نکالنے لگی کہ موبائل رنگ ٹون پر زر نے دانت کچکچائے۔ سر برائڈل ڈریس زر اور عنایا کا سیم ہوا یا پھر الگ الگ ڈیزائنر کی خدمات لینی پڑے گی؟ آہل کی پریے شہری سلام دعا کے بعد ڈائریکٹ مدعے پر آئی۔ ہاں سیم ہی ہونی چاہیے، مگر عنایا کو ڈارک پرپل کلر پسند ہے تو اس کی پسند کا خیال رکھا جائے، اور میری پسند سے تم واقف ہو۔ آہل دانستہ سسپینس کریٹ کرنے لگا۔ زر جو کان لگا کر کھڑی تھی اس کی لاپرواہ انداز پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ ناک چھوٹی ہو جاتی موصوف کی، اگر مجھ سے جھوٹے منہ میری پسند پوچھ لیتے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وارڈروب سے آہل کا ڈریس نکال کر وہ واش روم کی طرف بڑھنے لگی کہ آہل نے اس کی کمر کے گرد حصار بنایا۔ اپنی سوچوں کو منفی سمت دوڑانے کو لگام دیں مسز، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا دونوں کے پاس آنے سے؟ میں ٹھہرا تھوڑا سرفرا بندہ اپنے طریقے سے جانچ پڑتال کرتا ہوں۔ اذلان میری چوائس تھا، اس کے جذبات سے سب واقف تھے، مگر میں شادی ہونے سے پہلے عنایا کے دل تک رسائی چاہتا تھا کہ نکاح کے بول کتنے حد تک پنجے کاٹ چکا ہے، یقین رکھو مجھ پر۔ زر کے کندھے سے دوپٹہ ہٹا کر وہاں اپنے لب نرمی سے رکھے، جبکہ زر کے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ آپ کے کپڑے نکال دیے، جا کر فریش ہو جائیں۔ انہیں پٹری سے اترتا دیکھ کر وہ جذب زر ہوتی گویا ہوئی۔ بالکل بھی نہیں، ابھی تو تم سے ملنے لگا ہوں، یہ وقت میرا ہے تو مجھے کھل کر جینے دیں۔
زر کے گرد حصار مضبوط کر کے گال کے ساتھ اپنا گال رب کرتا، اس کی بیوٹی بون پر انگوٹھا مسلتا ہوا اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا، جب کہ آہل کے ہاتھ کو جھٹکے سے ہٹا کر وہ اس کی سمت رخ موڑ کر اس کی سینے سے لگ گئی تو آہل کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگا۔ آہل تم پر جی جان سے فریفتہ ہو چکا ہے مسز آہل، اب تمہیں ان کی شدت بھری قربتیں جھیلنے کے لیے کافی حوصلہ درکار ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ہر لمحے میرے پاس رہو، مجھے دیکھو تاکہ میرے بچے پر میرا رنگ زیادہ چڑھے۔ آہل اسے سینے سے لگائے بیڈ تک لے آیا۔ ماضی نانا سرکار کہاں گئی آپ کی لاڈلی پوتی؟ ساری لڑکیاں تو نکل گئی، آن کو پک کرنے کے چکر میں مجھے دیر ہو جائے گی۔ آہل ماتھے پر لات اداسی کر ڈالے بار بار کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ لو آ گئی وہ، دور سے زرغونہ کو دوسری لڑکی کی ہمراہ دیکھ کر نانا سرکار کی خوشی سے بھرپور آواز سماعتوں میں پڑھی۔ لمحے کی دیر تھی، آہل کی نظریں سامنے گئی تو سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شیشوں والی کشمیشی شال پہنے اپنے خوبصورت قدوکامات اور بے انتہا حسین سے مالو مال زرغونہ پر نظر پڑتے ہی آہل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ دھوپ کی تمازت سے رخسار کافی حد تک گلابی پڑ چکے تھے۔ اپنے دادا سرکار کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر برجمان دیکھ کر زرغونہ کے قریب آئی اور بیک ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ کیسا رہا پیپر؟ عالم میر نے پوتی پر شفقت بھری نظر ڈال کر استفسار کیا۔ آؤٹ اسٹینڈنگ دادا سرکار، انشاءاللہ اس بار بھی آپ کی پوتی کی ٹاپ کر کے اپنے دادا سرکار کا نام روشن کرے گی۔ زر نے گردن اکڑا کر تفاخر سے کہا، مگر بیک مرر میں ڈرائیور کی جگہ کسی انجان کو بیٹھے دیکھ کر اس کی چلتی زبان کو بریک لگ گئی، کیونکہ اسی وقت ڈرائیور سیٹ پر موجود شخص کی گہری پرکشش آنکھیں شیشے میں نظر آتی آنکھوں سے ٹکرائی تو زر نے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ تبدیل کیا۔ کیا دادا سرکار نے ڈرائیور تبدیل کر دیا؟ مگر یہ تو کہیں سے بھی ڈرائیور نہیں لگ رہا۔ اس نے ایک بار پھر بلا ارادہ نظریں مرر پر ٹکا دی۔ وسیع پیشانی پر بکھرے بال، کالے بال، شرٹ کی آستینیں کونے تو کھول کیے بالوں سے بھرے سرخ و سفید کلائی، اس پر بیش قیمتی گھڑی پہنے، کہیں سے بھی ڈرائیور لفظ اس پر جچ نہیں رہا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص کنپٹی سہلاتا مسترد انداز میں گاڑی چلا کر اس کی حرکات اور سکنات کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ دادا سرکار، ہمارا ڈرائیور کہاں ہے؟ آپ نے دوسرا ڈرائیور کب ہائر کیا ہے؟ زر سے مزید برداشت نہیں ہوا تو پوچھ لیا، جبکہ اپنے لیے ڈرائیور کا لفظ سن کر آہل نے جھٹکے سے گاڑی روک دی اور ایک سلگتی نظر پیچھے سیٹ پر بیٹھی زہر پر ڈالی اور پھر خفگی بھری نظر پاس بیٹھے اپنے نانا پر کر، دیکھو اتنے خوبرو نواسک کو ڈرائیور بنا دیا۔ ہا 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 ہا۔ دادا سرکار کا قہقہ بے ساختہ تھا، اسے بھی تھوڑی شرارت سوجی۔ میں نے سوچا مشرف بابا بوڑھے ہو چکے ہیں تو اس کی جگہ کسی جوان ڈرائیور کی خدمات لی جائیں۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں آیا؟ نہیں نہیں دادا سرکار، وہ ایسے ہی بول رہی تھی، آج سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا نا، اور لگ بھی تو ڈرائیور نہیں رہا۔ بے اختیار زر کی زبان پھسلی اور چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا، جبکہ آہل کا دل چاہا اس کے گال پر بکھرے رنگ کو اپنی انگلیوں سے چھو کر دیکھے کہ یہ قدرتی رنگھائیاں خوبصورت دکھنے کے لیے مصنوعی رنگ چڑھایا ہے۔ پھر اپنی سوچ پر ہزار بار خود کو کوسا، ہاں تو آپ کے دادا سرکار ڈرائیور ہیں، بندے میں کچھ تو الگ اور خاص دکھنا چاہیے نا۔ آہل کے خوبصورت چہرے کے جاذب خصلات پوری طرح تن گئے تو دیکھ کر دادا سرکار نے اسے مزید سلگایا۔ آہل یزدان نام ہے میرا میڈم، اور میں کوئی ڈرائیور نہیں بلکہ ملک کے نامور شخصیات میں میرا شمار ہوتا ہے، اور جس گاڑی کو تم اپنے دادا کی جاگیر سمجھ رہی ہو یہ میری انتہائی ذاتی ملکیت ہے۔ وہ تو تمہارے دادا سرکار کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی اور لفٹ مانگنے کھڑے تھے تو مجبوراً بزرگ سمجھ کر میں نے انہیں لفٹ دی۔ آہل نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو وہ گڑبڑائی، جبکہ عالم میر کا چہرہ اس قدر خجالت پر سرخ ہو گیا کہ آہل نے آنکھ کا کونا دبا کر نانا کو اچھا خاصا بدمزہ کر انہیں یہ باور کروا دیا کہ آپ کا ہی نواسا ہوں، آپ کا کھیل آپ پر الٹ کر دیا نا ہنجار۔ جبکہ دونوں کے مابین لفاظی جنگ سے قطعی انجان زرغونہ اس بل بڑا اشتیاق ہو کر کاش وہ اشارہ دیکھ پائے، مگر آہل یزدان کے شیطانی دماغ میں اس وقت ایک بات گردش کر رہی تھی، ایاز میر کی بیٹی۔ یہ آہل سمجھتا ہے یا خود کو میں کوئی غیر تھوڑی ہوں کہ ہمارے ملنے پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ عنایت کے لیے چائے لے کر آئی تو اذلان دل کی بھڑاس نکالنے لگا۔ اذلان پلیز، آہل کے لیے اپنے من میں کوئی بغض تو بیر مت ڈالیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا، جب میں ہر طرف سے کانڈ گئی تھی تب مجھے سنبھالنے والا آہل ہی تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں حرم پاپا کو اپنا باپ سمجھتی تھی، مگر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پاپا کے خاندان کی کچھ عورتیں مجھ کو کوسنے لگیں
کہ میں سیاہ بختوں میں کھا گئی اپنے گھر کی خوشیاں، اپنے باپ کا اتا پتہ نہیں، اور جس نے باپ بن کر پالا پوسا اس کی زندگی ناسور بنا دی۔ تب مجھے حقیقی معنوں میں شوق لگا، جس کو میں اپنا باپ سمجھ کر لاڈ اٹھواتی، وہ رشتہ میرا سگا تھا ہی نہیں۔ تب زندگی میں پہلی بار اتنا روئی تھی کہ 2 دن بے ہوش تھی۔ جب ہوش میں آ گئی تو گوشہ نشین ماں سے 1000 بار پوچھا کہ میرا سگا باپ کون ہے؟ کیوں ان کو چھوڑ کر ماما نے دوسری شادی کی؟ اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے ہی وہ میرے باپ کے ساتھ سمجھوتا کرتی، مجھے باپ کے سائے سے تو نہ محروم کرتی۔ ہر روز میں ان سے سوال جواب کرتی، مگر ماما نے کبھی مکفل لب نہیں کھولے، بس ویران آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ میرے اس سوال جواب سے تنگ آ کر وہ دنیا چھوڑ چکی تھی۔ کاش مجھے یہ علم ہوتا تو میں اپنی ماں کو قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ اذلان میری ماما اپنی آخری دنوں میں آہل سے ملتی تھی۔ پتہ نہیں دونوں پھپھو بھانجے میں کیا راز و نیاز ہوتے، میں نصیب و جلے یہ نہیں جانتی تھی کہ آہل کا ماما کے ساتھ یا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ وہ یتیم خانے کا اونر بن کر ماما سے ملنے آتا، پھر ماما کی ڈیتھ کے وقت وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ میں ماما کی زندگی کے آخری شب و روز ان کو آہل کے نام پر گردان کرتے سنا تھا۔ وہ مجھے بھی نصیحت کرتی تھی کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں، مجھے آہل کے ساتھ ہی رہنا ہے، ورنہ دنیا میں موجود بھیڑیے مجھے بھی نوچ ڈالیں گے۔ اور پھر ایک دن آہل مجھے اپنے ساتھ پیراڈائز لے کر چلا گیا، مگر وہاں بھی میری طبیعت بتدریج گرتی چلی گئی تو مجبوراً مجھے گھر لے آیا۔ میں نے اندھیری رات کی خاموشیوں میں اسے سسکتے رپتے دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے دوسری زندگی دی، مجھے سماج میں نام و مقام دیا، ایک چھاؤ دار شجر کی مانند مجھ پر اپنا سایہ بنائے رکھا۔ اگر آپ کو کبھی آہل کا رویہ گرا گزرے تو پلیز انہیں کچھ مت کہنا، بے شک مجھے برا بھلا کہنا، میں آپ سے بے انتہا پیار کرنے لگی ہوں، مگر میری زندگی میں آہل کے آنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انفیکٹ آہل کا نعم البدل کوئی بھی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ایک اور صدی کا حسد و ملال میں ڈوبی۔ نایا نے اپنی ماضی کی کچھ صفحات الٹ دیے تو اذلان نے اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ جمایا۔ شش میں چاہ کر بھی آہل سے بدگمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھ پر ایک خاص عنایت کی ہے، مجھے میری محبت سے ملوایا، مجھے زندگی کی حقیقی خوشی سے روشناس کروایا ہے۔ محبت کی ہے تو آداب و وفا لازم۔ اذلان نے اس کے سر پر لب رکھے، اپنے مذاق میں کہی گئی بات پر وہ نادم ہو گیا۔ وہ تو بس آہل کے حوالے سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ اب واقعی اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ ہے۔ خالی ذہنی کی کیفیت میں انایا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر سر ٹکا گئی۔ جذباتی انایا پل بھر میں آمدیدہ ہو گئی، آنسو لڑیوں کی صورت میں خوبصورت رخسار کو بھگونے لگے۔ میں اپنے آج پر تمہارے گزرے ہوئے کل کا سایہ تک پڑنے نہیں دوں گا۔ جتنا ہو سکے اپنے ماضی کے دکھوں اور غموں پر فاتحہ پڑھ کر آنسو کی صورت سے میں دل سے نکال دو۔ اذلان انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا اور اب سے زمین سے اٹھا کر اپنے برابر صوفے پر بٹھایا اور اس کے ماتھے پر حقیقت بھرا بوسہ دیا۔ او آئی ایم سوری، تم لوگوں کا رومانس جھاڑنا ہی تھا تو دروازہ بند کر سکتے تھے نا۔ اب ہمیں تھوڑی الہام ہوا تھا کہ یہاں میاں بیوی۔ حدید بڑی مہارت سے دامن چھڑا کر بول رہا تھا کہ انایا پھرتی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تم لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہمیں سکون میں کچھ پل جینے نہیں دو گے، اذلان نے درختگی سے کہہ کر اس کی طرف کشن پھینکا۔ یار وہ شاپنگ پہ جانا تھا، 2 دن رہ گئے ہیں شادی میں، چلو تم غصہ بعد میں نکالنا، پھر جب بیوی رخصت ہو کر روم میں سجائے گی تو سارا باہر نکال دینا۔ حدید اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے آیا، جہاں گاڑی میں انیلا بیگم، صوفیہ بیگم اور اسامہ پہلے سے موجود تھے، اور تاریخ میں پہلی دفعہ میر خاندان کی بہویں شاپنگ کے لیے اپنے بچوں کے ہمراہ جا رہی تھی، جو کہ خوش آمدید قدم تھا۔ مازیہا دوگنینا نہ سرکار، کل تو آپ کی وجہ سے آپ کی پوتی کا ڈرائیور بن گیا، مگر آج ہرگز نہیں۔ میں اپنا کوئی کام دھندا نہیں کروں گا، بس آپ کی پوتی کو پک اینڈ ڈراپ سروس فراہم کروں گا۔ آہل نے برہم ہو کر مزاحمت کی۔ تو کیا چاہتے ہو برخوردار کہ میں خود اس عمر میں گاڑی ڈرائیو کر کے اپنے بچوں کو پک اور ڈراپ کر دیا کروں؟ جانتے ہو نا مجھے اپنی پوتیوں سے کتنا انس ہے۔ ان کے باپ تو کالج اور یونیورسٹی کے حق میں بالکل نہیں تھے، مگر میری ضد کے آگے ہار مان گئے۔ اب بڑی والی کے پیپرز ہیں اور چھوٹی والی کے پریپریشن ہے، تو اب اکیلے ڈرائیور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے بچی کو۔ اب لے دے کر صرف تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ عالم میر نے گویا توضیح پیش کی۔ بس میں بتا رہا ہوں، صرف آج پھر میری بلا سے اکیلے جائیں یا آپ خود ان کے ڈرائیور بن جائیں۔ آہل نے فون بند کر کے پی اے کو ہدایت دے کر گاڑی میں نکالی۔
یونیورسٹی گیٹ پر پہنچ کر وہ زر کا انتظار کرنے لگا۔ آج بنسبت دوسرے دنوں کے سورج آگ برسا رہی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک بھی گرمی کی شدت کم کرنے میں ناکام تھی۔ کافی دیر بعد زر کے اپنے مخصوص حلیے میں بڑی سی اسکن کلر کی چادر پہنے دوستوں کے ہجوم میں آتے دیکھا تو ماسک چڑھا لیا۔ زر متلاشی نظر ادھر دوڑا کر اپنی گاڑی کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہاں گاڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ دادا سرکار نے خود بولا تھا کہ مجھے لینے آئیں گے، کیسے بھول سکتے ہیں وہ؟ اوپر سے یہ گرمی اسکن تک کو پگھلا رہی تھی۔ پھر بچھانے سے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے آہل نے بغور اس کی حرکات و سکنات ملاحظہ کیے۔ اچانک گاڑی سٹارٹ کی اور زر کے پاس بالکل جھٹکے سے بریک لگائی تو ٹائر کے چڑچڑانے سے خوفزدہ ہو کر زر نے زور سے دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موڑ دیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر آہل کی دھڑکنے کا ہنر بھول گئی اور اس کے دل ننھی سی خواہش یہ کہ کاش وقت تھم جائے اور یہ منظر نگاہوں سے کبھی فنا نہ ہو۔ انتہائی سفید سرخی مائل رنگ چہرہ، جو اس چلملاتی دھوپ سے مزید انگارہ ہو گیا تھا، اس کے دل کو کافی بھا گیا۔ کچھ پل اس کو محویت سے دیکھنے کے بعد اس نے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ کر مقابل کو ہوش دلانے کی کوشش کی۔ زر جو پہلے افتاد سے نہ سنبھلی تھی، کان پھاڑ ہارن سن کر کانوں میں انگلی اڑیستے ہوئے آنکھیں کھول دی تو آہل کو گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پر کروفر سے برجمان دیکھ کر وہ غصے سے تلملائی۔ آ جائے میڈم، تمہارا نوکر خاص نہیں کہ اس دکھتی دھوپ میں خود کا پسینہ بہاؤں۔ لہجے سے نرمی، سیرت سے مفقود تھی۔ دادا سرکار کہاں ہیں اور میں تمہارے ساتھ کیوں آ جاؤں بدتمیز؟ آخری لفظ زیر لب بڑبڑا کر واپس جانے کے پلٹی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے موجود کی کنپٹی کی رگوں میں خون کی گردش بڑھنے لگی۔ شدید اشتعال میں وہ سرک کر ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکلا اور زر کو بازو سے پکڑ کر فرنٹ سیٹ پر زور سے پٹکا کے دروازہ ٹھاک کے ساتھ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چٹاخ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ لگانے کی؟ میں دادا سرکار کو زر فک چہرہ لیے کس قدر جرأت پر ششدر رہ گئی، غیر ارادی طور پر ہاتھ اٹھاتا۔ پہلی بات تم نہیں آپ، اور دوسری بات دادا سرکار کو کچھ بھی کہنے کی حماقت کی تو ابھی تو صرف ہاتھ لگایا ہے۔ میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر میر خاندان کی کوئی بھی لڑکی اس قابل نہیں کہ عالی یزدان اس کو نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ قریب جھک کر سرد و سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ زر کو سر تپاٹ جھنجھوڑ گیا۔ کون ہو تم؟ اپنی حرکت پر پشیمان وہ گویا ہوئی۔ تمہارا سر درد سر نہیں کہ میں کون ہوں؟ پہلے تو ارادہ تھا کہ آئندہ تمہاری شکل نہ دیکھوں، مگر تم نے ابھی جس احمقانہ ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اب تو میں نہ چاہ کر بھی بار بار تمہارے سامنے آؤں گا اور تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ آہل نے اپنے رخسار کو نرمی سے مسا، جس پر اگر ماسک نہ چڑھا ہوتا تو یقیناً گال پر انگلیوں کے نشان واضح دکھتے۔ آئی ایم سوری، زر نے بکلا کر کہا۔ تم لوگوں کے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ایک چھوٹے سے سوری سے مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑے گا۔ اب تو اس میں ایک اور جرم کا اضافہ ہو گیا ہے، عالی یزدان کو تھپڑ مارنے کا جرم۔ آہل قرض سود سمیت چکتا کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ آہل نے ایک زہر خند نظر اس پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کون سے جرائم؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ آہل کے سفاکے سے لبریز انداز پر زر کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا۔ جان جاؤ گی؟ اب تو جاننا ہی پڑے گا، کیونکہ میں ایک بار کسی کے دم پر پاؤں رکھ لوں تو آسانی سے اٹھاتا نہیں۔ آج بغیر حق کے ہاتھ لگایا تو تم اتنا پڑپڑائی، اگلی بار حق کے ساتھ ہاتھ لگاؤں گا تو بھی میری ناگوار قربت سے جان چھڑوانے کے لیے بے نام مچھلی کی طرح تڑپو گی۔ اور اگر اپنے دادا کو بھی شکایت لگانی ہے تو شوق سے لاؤ، کیونکہ وہ کبھی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میرے کردار کی تعمیر انہوں نے پختہ اینٹوں سے کی ہے، تم کیا ہزار لوگ بھی میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے تو بھی بیکار۔ آہل کا انداز اب بھی بھسم کر دینے والا تھا۔ حویلی سے تھوڑا دور اس کو ڈراپ کر کے ہی وہ وہیں چند ساتھ رک کر انتظار کرنے لگا۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئی تو گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ نانا سرکار، مجھے آپ کی پوتی سے شادی کرنی ہے۔ اگلے دن عالم میر کے روبرو کھڑے ہو کر بغیر لگی پٹی کے اپنے دل کی بات بتا دی۔ کون سی پوتی؟ اور تمہیں تو میرے خاندان سے خدا واسطے کا بیر ہے، تو اس اچانک تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ عالم سرکار نے استفہامیہ نگروں سے گھورا۔ زرگونا اور خاندان سے بیر تھا، مگر اس لڑکی میں کچھ تو خاص ہے جو مجھ جیسے عوارض سفیرے بندے کو محبت کی زنجیر میں جکڑ لیا۔ آہل نے دو بدو جواب دیا۔ یہ جانتے ہوئے بھی اس کا باپ کبھی مانے گا نہیں، اور میں یہ اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہارے اندر برسوں سے نفرت کی جو چنگاری بھڑک رہی ہے۔ تم کبھی بھی ایاز میر کی شیش بیٹی سے رشتہ جوڑنا پسند نہیں کرو گے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میری بے گناہ بچی کسی قسم کے انتقام کی بھیٹ چڑھے۔
ہمارے خاندان میں لڑکی کی نسبت لڑکے سے زیادہ محبت کے حقدار مانے جاتے ہیں۔ ان کو ہر قسم کی آزادی سے نوازا جاتا ہے، لڑکیوں کو حقیر سمجھ کر اس کی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور ان کو بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھا جاتا ہے، جبکہ لڑکوں کو ہر قسم کی جائز اور ناجائز خواہش کا فرض سمجھ کر پورا کر دیا جاتا ہے۔ میں نے خاندان بھر کی مخالفت مول کر اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا تاکہ کل کو عدالت خدا میں سرخرو ہو کر سر اٹھا کر کھڑا رہ سکوں۔ تو مجھے بہت عزیز ہو، مگر زر میرے گھر کی رحمت ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور نہیں کر سکتا۔ دادا سرکار کا لہجہ نرم مگر ایک دم سنجیدہ تھا۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو میری پسندیدگی آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو اپنی تربیت اور میرے کردار میں کسی قسم کا بھی کھوٹ نظر آ رہا ہے تو بے شک آپ انکار کر دیں۔ آئل نے سارا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال کر خود کو بری و ذمہ قرار دیا۔ میں زر سے بات کروں گا، اگر وہ بذات خود راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر سر پر سوار نہیں کرو گے تم۔ تمہاری پسند اولین ترجیح ہوگی، مگر زر کی رضامندی بھی میری ترجیحات میں شامل ہے۔ کوئی مناسب وقت دیکھ کر اس کی رائے پوچھ لوں گا۔ دادا سرکار قطعیت سے کہہ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینکس آئل، زیر خنداس سے مسکرایا۔ اگر میں اسے آمادہ کر لوں اس رشتے کے لیے تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ آئل کے الفاظ عالم سرکار کے چلتے قدموں کو بریک لگی۔ اگر مجھے یقین ہوا تم نے اسے ڈرا دھمکا کر زبردستی نہیں بلکہ محبت کے احساس کے تحت منا لیا ہے تو ضرور۔ عالم میر کی تیز تند نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کر کے وہ مسکرایا۔ مجھے اب بھی تمہارے ہر عمل سے انتقام کی بو آ رہی ہے، مگر اپنی تربیت میری منفی سوچوں کے لگامیں کھینچ رہا ہے۔ عالم میر سرکار نے اس کے دل پر گویا گہرا وار کیا کہ ایک پل کے لیے آئل ان کے موقف پر گڑبڑایا، پھر سے خود کو کمپوز کر کے ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اب تو تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا پڑے گا بیبی۔ آئل دل ہی دل میں زر سے مخاطب ہوا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ باقی کے ایپیسوڈ انشاءاللہ پرسوں۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔